मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मियां शहबाज शरीफ ने आज से चंद दिन पहले यह ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, इमरान खान मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, अगर इसके ऊपर बेहतरी ना आई तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मईशत को कोई नहीं बचा सकेगा। हम इसके ऊपर आवाज उठाते रहेंगे। इसके लिए हमें दोबारा फिर सबको या मुझे जेल में जाना पड़ा तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। इस रास्ते, इस गलियों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। फ़र्क ये है कि पहले बेटियों के साथ नहीं जाना पड़ा था, आज वो भी वक्त आ गया है कि कौम की माँ और बेटियों को भी अदालतों के कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। अवाम ने इनके इस ऐलान को सियासी बयान समझा था, लेकिन आज जब मियां शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से हिरासत में ले लिया गया तो लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के एहतजाज से कबल मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, आज आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म और मौलाना फजलुर रहमान के असासों की छानबीन, ये वाकयात मुस्तकबिल की सियासी फिजा की निशानदेही कर रहे हैं। यूं महसूस होता है मुल्क में सियासी तूफान आने वाला है और अगले 3-4 माह पाकिस्तान में एहतजाज, मार्च और लड़ाई मार कुटाई के महीने होंगे। शहबाज शरीफ लास्ट वीक में 2-3 उनके बयानात सामने आए। उन्होंने कहा आपने मुझे गिरफ्तार करना है करें, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, जो एपीसी का एलामिया आया है, जो एपीसी ने प्लान दिया है, उसके ऊपर 100% अमल होगा। जहाँ तक एपीसी का ताल्लुक है, एपीसी के जो एजेंडा है उसका ताल्लुक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, तो आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज को गिरफ्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला पूरे जज्बे के साथ चलेगी। मेरा राब्ता मियाँ साहब से दिन में 10 बार होता है और इंशाअल्लाह ताला इसको लीड मियाँ साहब खुद करें। नून लीग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। नून लीग के पास ना सिर्फ इस्तीफों का ऑप्शन है, बल्कि नून लीग के पास एक डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी। शहबाज शरीफ साहब आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज शरीफ को अपना कायद मानते हैं, वो भी नवाज शरीफ के हुक्म पर लबैक कहते हैं। इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल, और अगर थोड़ी सी भी जगह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी तो वो उनके मुतबादिल के तौर पे उनकी जगह ले लेंगे। आज तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो पार्टी है वो कानूनी जंग तो हार गई। तो मरियम साहिबा ने आज शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग, अब ये नून है या शीन है, जो कोई भी है, जो सा भी ये हर्फ है, उसमें से शहबाज शरीफ साहब की तो सियासत का आज उन्होंने खात्मा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म के मुताबिक, जहाँ पे आपकी जमानत एक अदालती हुक्म के मुताबिक रिजेक्ट हुई, आपने फौरी तौर पे एक जंग शुरू कर दी और आपने ये कह दिया कि जैसे ये कोई नैब का और गवर्नमेंट का गठजोड़ है। तो आप किसको पागल बनाना चाह रहे हैं? अवाम को नजर आ रहा है कि अदालत के अंदर से आपको रिलीफ नहीं मिला, आपकी जमानत। अब आपको क्या सिलेक्टेड किस्म के फैसले चाहिए? इस अपोजिशन को कुछ हासिल नहीं होगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 1 जनवरी 31 तक ये सारे लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, ये जेल की रौनकें बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए अपना जमहूरी गला खुद दबाया है। उसने फैसला कर लिया है कि उसने बाकी जिंदगी लंदन में गुजारनी है। पाकिस्तान की पाक अफवाज पर जो हिंदुस्तान का बयानी है वो नवाज शरीफ पेश कर रहा है, और आज वो कह रहा है मेरी इमरान खान से लड़ाई नहीं है, किसी और से लड़ाई है। ज़िया-उल-हक की गोद में चूसने वाले लोग वो अपने आप को फौज के खिलाफ कैसे कर सकते? इन गिरफ्तारियों का क्या नतीजा निकलेगा और क्या कमजोर माशी सूरत हाल का शिकार यह मुल्क मजीद किसी बहरान का मुतहम्मिल हो सकता है? यह हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اندلیب عباس صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, JOEF کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ناز بلوچ صاحب ہمیں جوائن کریں گی, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور عطا طارڑ صاحب ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. طارڑ صاحب آج میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ میاں شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے, آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کے خلاف فرد جرم عائد ہو گئی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے اثاثوں کی چھان بین شروع ہو رہی ہے. واقعی آپ کو احتجاج کر سکیں گے, اس قابل رہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے چودھری صاحب, اس ملک میں جس قسم کی حکومت کی جا رہی ہے احتساب کے نام پر اور انصاف کے نام پر, جتنا انہوں نے انصاف کا چہرہ برباد کیا اور تباہ کیا, مسخ کیا اور احتساب کو بدنام کیا احتساب کے نام پر, میرے خیال میں تاریخ میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی. لیکن اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ تو میں بات یہ ہے نا, میں ابھی خود پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر بار بار یہ کہہ چکے ہیں, جیسے کہ امریکہ میں وہ تقریر کرتے رہے, جیسے ہی میں پاکستان جاؤں گا, یہاں تک انہوں نے کہا کہ ان کی کمرے سے پنکھا, ایئر کنڈیشن وغیرہ وغیرہ سارے نکال دوں گا. اب حکومت کا اس سے کیا تعلق, پرائم منسٹر کا اس سے کیا تعلق؟ آپ تو ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں, لیکن وہاں گندے کپڑے صاف کر کے ادھر تقریر کرتے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ لیکن اب دیکھیں نا, مولانا کے جو اثاثے ہیں ان کے بارے میں چھان بین شروع ہوئی. کوئی 3 ارب روپے کی پراپرٹی مولانا نے بیچی ہے چک شہزاد کے پاس. 3 ارب روپے بڑی رقم ہوتی ہے جی. جیسا موسیٰ خان جو گرفتار ہوا ہے اس نے بے شمار چیزیں نہیں دی ہیں. اسی طرح F8 کے اندر بنگلہ ہے ان کا, پشاور میں ہے, کراچی میں ہے, کوئٹہ میں ہے, مارکیٹیں ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان میں سینکڑوں کنال اراضی ہے. تو جب یہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی, نکلیں گی, بلایا بھی جائے گا, پوچھا بھی جائے گا. دیکھیے میں وہ بات پوری کر لوں, جب سے یہ حکومت آئی ہے کتنے لوگوں کے خلاف, میاں نواز شریف آپ کے سامنے, مریم بی بی آپ کے سامنے, PMLN کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت, کتنے گھسیٹے گئے. اس میں خواتین کو بھی معاف نہیں کیا, بوڑھے کو بھی معاف نہیں کیا, لیڈر کو بھی معاف نہیں کیا, ورکر کو بھی معاف نہیں کیا. کتنے پیسے وصول کیے انہوں نے تو کہا کہ باہر 200 ارب ڈالر پڑے, 100 ارب فلان کے منہ پہ ماریں گے, 100 ارب پلان کریں گے. وہ کہاں گئے وہ 200 ارب ڈالر؟ دیکھیے بات بنیادی طور پر یہ, اگر بات کرپشن اور احتساب کی ہے تو پھر یہ بتائیے معلم جبہ کرپشن کیس ہے یا نہیں؟ دیکھیے انصاف میں جب توازن نہ ہو تو پھر اس کو مدینے کی ریاست نہیں کہا جاتا ہے. جب آپ جو بھی بندہ حکومت کے خلاف بولتا ہے, وہ صحافی ہو, وہ سیاسی ہو, وہ بزنس مین ہو, جو بھی ہو, جس کا نام جو بھی ہو, وہ جیل کی کوٹری میں جائے گا. یہ ان کا فارمولا, اور یہی کام ہٹلر کا بھی تھا, یہی کام ہٹلر کا بھی تھا. اور یہ نازیزم ہے, یہ فاشزم ہے, یہ مدینے کی ریاست نعوذ باللہ اس کو نہیں کہا جاتا ہے. کیسے لیکن آپ یہ نیب کی کاروائی جو ہے, یہ FIA کی کاروائی ہے, اس کو آپ گورنمنٹ کے کھاتے میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے گورنمنٹ کے کھاتے میں کیسے نہ ڈالوں. آپ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس دکھایا کہ کیا ہونے والا ہے آگے. شیخ رشید کو آپ دکھایا, انہوں نے کیا کہا کہ 31 دسمبر تک جھاڑو پھیر دیں گے. انہوں نے کیا, ہر وزیر, ہر مشیر, ہر ایڈوائزر, ہر ہیرے غیرے, الیکٹڈ, نان الیکٹڈ, اور ڈیول نیشنل, ٹرپل نیشنل, یہ جو بیانات دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اندلیب صاحب, انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو بھی معاف نہیں کیا, ایک مقدس ادارے کو بھی معاف نہیں, ان کو بھی سیاست میں گھسیٹ لیا. شیخ رشید کو آپ نے کہا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے, پھر فیصل آباد میں پریس کانفرنس کر کے, پھر پریس کانفرنس کر کے. آج ویسے 9 بجے پریس کانفرنس کرنے لگے تھے, وہ بچ گئے ہیں. میرا خیال ہے شاید ہم بچ گئے ہیں سب. شاید ان کو کہا گیا ہے, ان کے منہ کو, زبان کو شاید تالا لگایا گیا ہے کہ بس خاموش ہو جاؤ. کل بولیں گے وہ. سر اندلیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ وزیروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کب گرفتار ہونے لگا ہے, اور میاں شہباز شریف صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے بھی اب گرفتار کریں گے, جبکہ ریفرنس لیول پہ جب ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہو چکا ہے تو اب تو ریفرنس پہ کیس چلنا چاہیے بجائے اس کی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے. وہ ملک سے فرار ہو رہے تھے یا وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے نیب کے خلاف, نیب سے کیوں گرفتار کیا گیا؟ اب یہ ایک سوال. دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو آپ نے پوچھا کہ جی یہ کس طرح پتہ لگ جاتا ہے, تو اگین اس میں 2 چیزیں ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا 55 اس کی کاپیاں ہیں سیریل وائز, اور 25,000
پیجز کا ایویڈنس ہے جس کے اندر بینک کی ٹرانزیکشنز بھی ہیں اور بیانات بھی ہیں 16 گواہوں کے جو پروورز ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں 2 سال سے کہ کل حکومت گری, پرسوں حکومت گری, چوتھے دن حکومت گری, ان کا کام ہے یہ کہنا, بیکاز یہ اپوزیشن میں ہے. ہمارا کام ہے یہ کہنا کہ جتنے چور ڈاکو ہیں وہ کل پرسوں آج پکڑے جائیں گے. یہ حکومت کا بیانیہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو ہم نے جلد از جلد پکڑنا ہے. ان کا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے حکومت گرانی ہے. تو یہ تو اس کی بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ نیب کی بات کریں, آج جو ہوا ہے وہ تو عدالت نے کیا ہے, اور یہ وہ عدالت ہے لاہور ہائی کورٹ. عدالت نے ضمانت منسوخ جی انہوں نے کیوں منسوخ کی؟ گرفتاری نیب نے کی. ہاں صحیح. اب جب ریفرنس چل رہا ہے تو گرفتاری کی کیا ضرورت؟ وہی تو میں بات کر رہی ہوں نا کہ اگر آج عدالت نے ریفیوز کیے 44 میں سے وہ 4 چیزوں کا جواب دے سکے. ابھی آپ نے ان سے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان کی 3 ارب کی جو سیل ہوئی ہے تو یہ کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ سارا وقت ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. 3 ارب روپیہ. اور اگر ہم گاڑی خریدیں, ہے تو واقعی بڑی بات ہے, لیکن ہے نہیں نا, فگر وہ بتا دیتے ہیں, نکلتا کچھ نہیں. چول صاحب آپ کو روکتا ہے پولیس والا, کہتے گاڑی کے کاغذ نکالو. آپ کے پاس گاڑی کے کاغذ نہیں ہوتے, آپ پہ فوراً چلان کر کے آپ پہ وہ مقدمہ کر دیتا ہے کہ چوری کی گاڑی ہے. یہ آپ 3 ارب روپے کی بات کریں اور یہاں 7 ارب کی بات ہو رہی ہے جو ٹی ٹی او میں, جس میں ٹی ٹی بھی شامل ہے, بندہ بھی شامل ہے, منظور پاپڑ والا بھی ہے, وہ جو 18 فیکٹ کمپنی ہے وہ بھی ہے, راشد کا بیان بھی ہے. یہ اتنے موٹے موٹے تھبے ہیں. 25,000 صفحات کے ریفرنس بن گئے. آپ ان سے پوچھیں ریفرنس میں تو اب گرفتار نہیں ہو سکتا نا جی, یہ تو جب فیصلہ ہوگا تو گرفتاری ہوگی نا. میں تو نہیں ہوں نا اب عدالت, اور میں جس طرح کی عدالتیں ہماری نیب میرے خیال میں بہت دیر سے, اور آپ دیکھیں یہ کب سے کیس ہے, جون 2 کو یہ نیب گئی ماڈل ٹاؤن ان کو پکڑنے, چھپ گئے بنکر کے اندر اور پچھلی گلی سے گرفتار ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے اس کی پری ارسٹ بیل لے لی جون 3 میں. تب سے یہ بیلیں لے اب ڈیسائیڈ ہوا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو تو 10 سال پہلے گرفتار ہونا چاہیے تھا. انہوں نے یہ وہی کیسز ہیں جو کیے ہوئے تھے, انہوں نے مکمکہ کیا, نیب کو دفن کیا. اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے, یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ احتجاج سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب گرفتار, احسن اقبال صاحب گرفتار, مریم نواز صاحبہ کا نیا کیس وہ گرفتار, مولانا فضل الرحمان صاحب گرفتار, یہ بلاول صاحب گرفتار. یہ وہ سارے نام ہے جو آپ فلوٹ کر رہے ہیں اور منسٹر خود بتا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ اگر اس کا مطلب احتجاج نہ کرتے یا پی ڈی ایم نہ بنتا تو یہ گرفتار نہ ہوتے پھر. وہ میں تو آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں کہ ان کو تو 10 سال پہلے گرفتار ہونا چاہیے تھا. ابھی آپ نے ایک سوال کیا, بالکل اگزامپل ہے, ٹی وی پہ سوال کیا کہ 3 ارب روپیہ کہاں سے آیا. اگر وہ عدالت کو نہیں جواب دیں گے تو عدالت کیا کرے گی کہ ان کو کہے گی شاباش 6 ارب اور لے جاؤ. عدالت ان کو گرفتار کرنے کا کہے گی. طاہر صاحب کے پاس جانے سے میں واپس آتا ہوں. طاہر صاحب یہ فرمائیے کہ سر آج آپ میاں شہباز شریف کے ساتھ تھے جب وہ گرفتار ہوئے, تو یہ ایشو کیا ہے, کیوں ضمانت لے رہے ہیں آپ؟ جب آپ کا ریفرنس چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ فائٹ کریں سر عدالت میں, اور اگر آپ کو نیب بلوا رہی ہے تو آپ جائیں اور سوالوں کے جواب دیں. آپ ضمانت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ 28 مئی کو ہمارے وارنٹ گرفتاری ایشو کرتا ہے چیئرمین نیب. 2 جون کا کال اپ نوٹس ہے کہ آ کے پیش ہوں. یا تو وارنٹ گرفتاری جاری نہ ہوتا, خالی کال اپ نوٹس ہوتا تو ان کی بدنیتی ظاہر نہ ہوتی, یا کال اپ نوٹس نہ ہوتا تو خالی وارنٹ گرفتاری ہوتا. یہ دونوں باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ بدنیتی تھی, اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہے. میاں محمد شہباز شریف کے خلاف میں 4 دن بحث میں لیگل ٹیم کو اسسٹ بھی کیا, میں موجود بھی تھا. فیصل بخاری نامی پروسیکیوٹر نے 20 منٹ بحث کی اور ان ایڈیکویٹلی ایڈریس کیا سارے پوائنٹس کو. کورٹ کا فیصلہ ہم تسلیم کرتے ہیں, مگر حیران کن ہے, بہت حیران کن ہے. اور سب کچھ ڈکلیئرڈ ہونا, ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس ادا ہونا, ڈیری فارم کی انکم پہ ٹیکس ادا ہونا, 1 روپے کی ٹی ٹی کا نہ ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس تو کوئی کیس نہیں تھا. یو کے سے آئے رضاکارانہ طور پہ, آ کے انویسٹیگیشن جوائن کی, نیب میں پیش ہوئے, نیب کے تفتیشی افسر نے کہا کہ تفتیش مکمل ہے. ریفرنس کے فائل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تفتیش مکمل ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کا خواجہ سعد رفیق صاحب کا فیصلہ, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, اس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب کی ججمنٹ 3 دن پہلے کی, ایم ڈی پی ایس او کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ, یہ سارے فیصلے یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو صرف گرفتار یا اس کو جیل میں ڈالنے کے لیے
ایسے اقدامات نہ اچھا اٹھائے ویسے جائیں۔ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ضمانت پہ تھے، ضمانت میں توسیع عدالت نے نہیں کی، نیب کو مطلوب تھے، نیب نے گرفتار کر لیا۔ سر اس میں یہ جو گورنمنٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، یہ گورنمنٹ کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ سر آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے گرفتار کیا ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیب نیازی گٹھ جوڑ نہ ہوتا، یہ پریشر نہ ڈلتا، شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس جمعے والے دن کی اٹھا کے دیکھ لیں، جمعہ یا ہفتے کو ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا کہا تھا سب جوڈس کیس پہ۔ ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس کیوں نہیں گیا؟ انہیں کیوں نہیں کہا گیا کہ جی سب جوڈس کیس ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نیب کی انٹرنل انویسٹیگیشنز کو میڈیا پہ اچھال رہے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے بتائیے نیب نے آج تک خسرو بختیار کے اثاثوں کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ 400 گنا اضافہ، 400% گنا اضافہ ہے اس کے اندر، کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسد کیسر کی بھرتیوں کا کیس خیبر پختونخوا اسمبلی کا کسی کو نظر نہیں آتا۔ پرویز خٹک کسی کو نظر نہیں آتا۔ 100 ارب کی BRT کسی کو نظر نہیں آتی۔ محمود خان کا مالم جبہ کا کیس کسی کو نظر نہیں آتا۔ 100 ارب کی چینی چوری جہانگیر ترین کی کسی کو نظر نہیں آتی۔ فورن فنڈنگ کسی کو نظر نہیں آتا۔ آٹا یہ کھا گئے کسی کو نظر نہیں آتا۔ عامر کیانی کا ادویات کا سکینڈل کسی کو نظر نہیں آتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، وہ سرکاری فنڈ، وہ ٹھیکہ، وہ ٹینڈر بتائیں جس سے شہباز شریف نے کرپشن کی ہے، میں بھی استعفیٰ دوں گا اور شہباز صاحب بھی سیاست سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں گے۔ 1 روپے کا سرکاری فنڈ بتا دیں۔ یہ بے نامی الیج کرنا اور لیگلی سپیکنگ بے نامی کی ڈیفینیشن نیشنل اکاؤنٹ ٹیٹیز جو ہے نا بھائی، ٹیٹیز ہیں، 1 روپے کی ایک رپورٹ ہے۔ اندلیب صاحب اگر 1 روپے کی ٹیٹی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے نام۔ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں۔ دوسرا آپ رکیے گا، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایک سرکاری ٹھیکہ اس میں بتا دیں کوئی کرپشن ہوئی ہو، ہم ذمہ دار ہوں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں انہوں نے چارج شیٹ کیا منسٹرز کو، وہ کہتے ہیں منسٹرز کے کیس کیوں نہیں کھلتا؟ تو ایک تو میں ان سے اگری کرتی ہوں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہے، وہ 1 ٹریلین کی کرپشنز ہیں۔ یہ جو سارے کیسز آپ ملاتے ہیں بالکل سچ بول رہے ہیں، 1 پیسے کی تو کرپشن انہوں نے نہیں کی، 1 دھیلے کی بھی نہیں کی، لیکن 1 ٹریلین کی ضرور کی ہے، کیونکہ یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ 1 پیسے والا کرپشن نہیں ہے۔ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ان کے خلاف بھی کیس ہے، ان کے خلاف بھی کیس ہے۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے، میں آپ کے پاس آتی رہی ہوں، جب ہم الیکشن کمیشن میں گئے نہیں مانا، اسی طرح فیصلہ خلاف ہوا، پھر اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے، ہم ٹریبیونلز گئے، ہم پھر سپریم کورٹ گئے، یہ سارا کچھ کیا۔ ان کے پاس سارے منسٹروں کی ایویڈنس ہے، تو جائیں کورٹ میں یا بیٹھ کے صرف کہہ دینا کہ یہ ہے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، نیب نے گرفتار کرنا ہے، کورٹ میں یہ کیسے جا سکتے ہیں؟ رائٹ، اگر انہوں نے نیب میں انکوائری ڈالنی ہے تو نیب میں انکوائری ڈالے۔ نہیں، نیب کے پاس تو فائلز ہیں نا، آلریڈی ہیں، سوری وہ گرفتار نہیں کر رہی، پروسیڈ نہیں کر رہی۔ میں سمجھتی ہوں کہ نیب جو ہے، میں جیسے ہوا ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس پہ ایکٹ نہیں کر رہی، ہم 8 مہینے لگے رہے، یہ کہتے ہیں نیب اس پہ ایکٹ نہیں کر رہی۔ آپ کورٹ جائیں، آپ لاہور ہائی کورٹ جائیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، آپ سپریم کورٹ جائیں، جیسے ہم گئے تھے، جیسے سب جاتے ہیں۔ آپ اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں آپ جائیں۔ جب آپ نہیں جاتے اس کا مطلب ہے کہ صرف گپے ہیں، نہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے، نہ آپ کے پاس کچھ ہے، یا آ کے کہہ دینا میں چیلنج کرتا ہوں۔ شہباز شریف کی درخواست نیب کے پاس ہے نا، شہباز شریف کی درخواست میں لکھا ہے محب وطن پاکستانی، محب وطن پاکستانی کی درخواست پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ جتنی ٹیٹیز جو ہیں شہباز شریف کے کیس کے اندر، یہ پروو کرے کہ یہ ٹیٹیز جو ہیں یہ زیرو ہیں۔ اگر آپ کے پی این کے پاس جو سامنے کھڑا ہے 1.5 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں نمل جائے، کتنا مزہ ہے جاوید چودھری صاحب۔ وہی میں کہہ رہی ہوں، اگر ہمارے پی اینز کے اکاؤنٹ میں 1.5 ارب مل جائے، 1.5 ارب ایک پی این کے اکاؤنٹ میں، راشد کے علیحدہ، وہ گل کے علیحدہ، ہر ایک کے علیحدہ، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پی اینز ہم سے بھی زیادہ، اپنے مالکین سے بھی زیادہ امیر تھے، وہ ایک پی این آپ نے رکھے ہوئے شیخ رشید صاحب، ان کے اکاؤنٹ میں بڑے پیسے ہیں۔ سورس آف انکم کیا تھی؟ وہ کیوں 18,000 کی تنخواہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ تو سارا 25 سال میں چیلنج کرتی ہوں آج ان کو کہ پروف کریں کہ وہ ٹیٹیز جو ہے وہ ایک منصوبہ نہیں بتایا بی بی آپ نے، اور میں کہتی ہوں کہ کہاں کرپشن ہوئی ہے، پروجیکٹ تو بتا دینا، آپ کو پوچھا ہے سوال جواب دے دیں، کہاں ہوئی ہے کرپشن، کون سے منصوبے میں بتائیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، آپ کو میں سوال پوچھ رہا ہوں، 1.5 ارب نکلے، چلے وہ تو میں آتا ہوں نا، وہ میں پوری تسلی کراؤں گا، عدالت نے یہی وہ میں پوری تسلی کراؤں گا، آپ پروجیکٹ بتا دینا کرپشن کہاں ہوئی ہے۔ عدالت پوچھ رہی ہے، وہ ہم نے بتایا ہے، وہ میں کورٹ میں تھا 4 دن، وہ تو میں آپ کو پورا ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ انڈر پریشر تھا، پروجیکٹ بتائیں، سرکاری فنڈ بتائیں،
ٹھیکہ بتا دیں. کہا کہ عدالت میں پریشر تھا, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اچھا ویسے عطا صاحب میں نے بریک لینی ہے, لیکن سوال بڑا ویلڈ ہے کہ ظاہر اگر ٹیٹیز آئی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے پیسہ تو آیا نا. میں عرض کرتا ہوں یہ ایک رانگ پرسیپشن ہے کہ کہیں نہ کہیں کرپشن, جہاں پہ پہلے کرپشن, پیسے تو ہیں نا, جب پیسے ہیں تو ظاہر آپ کو پھر ثابت کرنے پڑیں گے. ناز بلوچ صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لی ہے. ناز صاحبہ آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے کیا اس میں آپ احتجاج کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناز بلوچ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ میاں شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے اور بہت سارے لوگوں کی گرفتاری متوقع ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی فائلیں کھل گئی ہیں اور یہ کہا ہے شاید خاقان عباسی, احسن اقبال اور بلاول صاحب جو ہے ان کی انکوائری بھی شروع ہونے والی ہے. آج فرد جرم بھی عائد ہو گئی زرداری صاحب کے اوپر اور سعد فریال صاحبہ پہ. تو یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اکتوبر میں جا کے واقعی آپ اس قابل رہ جائیں گے آپ لوگ کے احتجاج اور یا احتجاجی مہم چلا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب دیکھیں, یہ پوری اپوزیشن کو ایک ایک کر کے چن کر سب کو احتساب کے شکنجے میں جکڑ دیں. کرتے رہے. شہزاد اکبر صاحب روزانہ ایک این اے کے خلاف چارج شیٹ اٹھا کے بیٹھ جائیں, سب کے متعلق جو جی میں چاہے الزام, ملزم تو نہیں مجرم بنا دیتے ہیں پریس کانفرنسز میں آ کر بڑے آسانی سے. تو یہ خود ہی عدلیہ ہیں, یہی اپنے فیصلے کر دیتے ہیں سب. آج تو عدالت نے فیصلہ کیا. میں آپ کو گزارش کر دوں, یہ کر لیں, سب کو بند کر لیں. جو عوام ہے نا, جس کی بجلی آپ نے مہنگی کر لی ہے, جس کا گیس ابھی سے سردیاں آئی نہیں ہیں تو وزیر موصوف کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں صرف کھانے کے اوقات میں آپ کو گیس ملے, گیس کی سپلائی موجود ہوگی. جو دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, جو چینی چوری ہوئی, جو مہنگائی کی سونامی آئی ہے, ان چیزوں کا جواب دہ کون ہوگا؟ اور اس کے لیے عوام نکلے گی سڑکوں پہ. سوال یہ ہے دیکھیں, فرض جرم عائد ہوئی, عدالت ذمہ دار ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں میاں شہباز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ ہوئی, عدالت ذمہ دار ہے. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے اوپر کیسے ڈال رہے ہیں؟ میں گزارش کر دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہیومن رائٹس واچ, یورپین کمیشن اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے ریمارکس نیب کے متعلق یہ ہوں کہ نیب کا رویہ بائس ہے اور آرم ٹویسٹنگ کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے اس کو ایک آلے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, تو اعلیٰ عدالتوں کے ریمارکس کے بعد فوری طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسی حکومت جو کہ چپ نہیں کرتی, بس نہیں کرتی ویسٹ کی جمہوریت کے راگ الاپنے سے, تو پھر ان کا تو فرض بنتا تھا پہلی طور پہ آتے یہ کہتے کہ جی آئے ہم نیب کے ریفارمز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پہ یہ جو ایک دھبا لگایا جا رہا ہے اس کو ہم نے واش کرنا ہے. اور کرتے یہ احتساب کمیشن کے پی کے کو کھولتے جس پہ تالا لگا کے بیٹھے ہیں, بلین ٹری پہ بھی کرتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہمارا احتساب اگر 3-4 ملزمہ گرفتار ہو جائیں تو آپ کو پھر آپ کو یہ نیب اچھا لگے گا, پھر آپ سمجھیں گے بیلنس ہو گیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ احتساب ہمارا کیوں ہو رہا ہے. ہمارا تو دیکھیں ضیاء کے دور میں جو کچھ پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے اس سے زیادہ کیا, کوڑے بھی لگے, بہت کچھ ہم نے فیس کیا, لیڈرشپ نے 11 سال قیدیں بھی کاٹی, تو پیپلز پارٹی ہیز فیسڈ اے لاٹ. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت عوام جو ہے نا, عوام کی بس ہو گئی ہے, احتجاج ہوگا اس کے بعد بہت مشکل ہے. اور اگر اے پی سی کے بعد فوراً آپ دوبارہ اپوزیشن لیڈروں کو پکڑنے کی اگر یہ کریں گے اور بار بار پریس کانفرنسز کر کے بتاتے رہیں گے, انڈیا دیتے رہیں گے کہ کل اس کی پکڑ ہوگی پھر اس کی دھکڑ ہوگی, تو ایسے میں سوالات جنم لیتے ہیں. پھر آپ کے کارکردگی کے اوپر پھر نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایز اے ٹول جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اوپر سوال ہوں گے, تو پھر حکومت کو برا نہیں لگنا چاہیے. صاحب ایشو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اندر ہو گئے اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نیب گرفتار کر لیتی, اگر کی بات ہے, ویسے شیخ رشید صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے, اور ادھر سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کی جو قیادت باہر ہے اس کو بھی اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو پھر یہ احتجاج کیسے کریں گے؟ تو آپ نے کہا ہے نا کہ ایک ایسا احتجاج ہوگا جو پورے پاکستان کی سیاست کو بدل کے رکھ دے گا, تو وہ کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیے چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں آپ کو, میں ذرا وہ ماضی سے تھوڑی 2-3 مختصر سی باتیں کروں گا. وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا جب پاناما لیکس آیا اس میں کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 500 کے قریب تھے, 462. ہاں, اس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے وزیر اعظم کا احتساب ہونا چاہیے, بعد میں دیگر فہرست. لیکن ڈھونڈتے 10 ولیم پتہ نہیں کیا, لیکن اس کو ڈسکوالیفائڈ کیا گیا, ان کو سیاست سے آؤٹ کیا گیا اقامے کے بنیاد پر. اقامے کی بنیاد پر آئین کے مطابق آپ اس کی کیبنٹ میں ڈیول نیشنل 7-8 آدمی بیٹھے ہیں, اس میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو نان نیشنل ہے, وہ بھی بیٹھے ہیں. اور ہمارے ملک کی سیکریسی, ہمارے ملک کے راز
وہ ان کے ہاتھ میں ہمارے مستقبل کے فیصلے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کے بارے میں سوال پھر وہ ہے کہ احتجاج کر لیں اب آیا جنہوں نے جو بات کی اساسوں کی, یہ کسی نے پوچھا کہ حلیمہ بی بی اور فلانا بی بی کی 60 ارب ایک 60 ارب دوسری, یہ کہاں سے آ گئے؟ کسی نے حساب کتاب نہیں, آپ اپنا جواب دیں نا. میں انصاف کے پیمانے پہ اعتراض کر رہا ہوں نا. میں نے کہا انصاف کا پیمانہ ایک نہیں ہے. ویسے 60 ارب تو اتنا تو نہیں ہو سکتے پیسے. وہ بہت کم پیسہ ہے نا. پھر یہ کہ خیرات کا پیسہ ہے, زکوٰۃ کا پیسہ ہے, صدقے کا پیسہ ہے, اس لیے ان کی اتنا ویلیو ہے نہیں. جہاں تک آپ نے احتجاج کی بات کی, فرض کرے یہ گرفتاریوں میں تیزی اے پی سی کے بعد کیوں آئی؟ سوال تو یہ ہے نا. اے پی سی کے بعد فوراً, یعنی اشرف علی زرداری صاحب تقریر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا, ان کو معلوم ہے, اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں, ایک وزیر, دوسرا وزیر, تیسرا مشیر, چوتھا مشیر, کہتے ہیں 31 دسمبر تک ان کا صفایا ہو جائے گا, جھاڑو پھیر دیا جائے گا, نون میں سے شین نکل آئے گی, نون میں سے شین نکل جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ سارے اے پی سی کی رد عمل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک احتجاج کی بات ہے, میں ابھی آتا ہوں, جہاں تک احتجاج کی بات, اتنا سخت احتجاج ہوگا, اتنا سخت احتجاج ہوگا کہ یہ ساری گرفتاریاں ان کی گلے پڑ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور مولانا کی گرفتاری سے, یا آصف علی صاحب کی گرفتاری سے, یا شہباز شریف صاحب کی گرفتاری سے, یا مریم کی گرفتاری سے احتجاج کمزور نہیں ہوگی بلکہ 10 گنا اور زور پکڑے گی. ٹھیک ہو گیا. طاہر صاحب, یہ اندلیب صاحبہ نے ویسے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ یہ جو ٹی ٹیز ہیں جو آپ کے کھاتے میں نکل آئی ہیں سر, ان کا حساب دیں کہ یہ کہاں سے گئے ہیں سر پیسے. یہ تو آپ کو بہرحال حساب دینا پڑے گا. میں بالکل دوں گا جی, اس کا جواب بھی دوں گا, کیونکہ میں اس کیس کو پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھ رہا ہوں. جب سے یہ کھلا ہے, یہ اس کی ایک ایک کاغذ دیکھا ہے, ریفرنس کا ایک ایک کاغذ دیکھا ہے. آج عدالت کو بھی بتایا کہ شہباز شریف صاحب کی 1 روپے کی ٹی ٹی نہیں ہے. یہ ثابت کر دیں ہے تو میں پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا. میں نے پہلے کہہ دیا. میرا جو ان سے سوال تھا کہ وہ سرکاری ٹینڈر, بیگم صاحبہ کے نام آئے ہیں نا پیسے سر. نہیں, دیکھیے جو بیگم صاحبہ کے نام آئے ہیں اس کا جواب وہ جمع کرائیں گی, اور اس کا بڑا ان کے پاس پورا ایک سسٹم موجود ہے. وہ 4 کمپنیوں میں ڈائریکٹر ہیں, ان کے بھائیوں کی شوگر مل ہے, وہ کوئی ڈیسٹیٹیوٹ خاتون تو نہیں ہیں, وہ شی از اے وومن آف مینز. ان کا ٹیکس ریٹرنز فائل ہوتی ہیں, اسٹیٹ بینک کے چینلز کے تھرو ان کو پیسہ آیا ہے, انہوں نے ہر سال ڈکلیئر کیا ہے, انڈیپینڈنٹ ٹیکس فائلر ہیں, اور وہ پورا ان کا ایک کیس اپنی جگہ موجود ہے. جو میں نے سوال کیا تھا کہ ٹینڈر سرکاری, کوئی ٹھیکہ, کوئی سرکاری پروجیکٹ, کوئی سرکاری فنڈ, کرپشن کا کو بتا دینا نیکسس کہاں پہ ہے, کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے کہاں پہ, اندلیب صاحبہ یہ کوئی نہیں بتا سکا آج تک. میں پوچھ تھک گیا. اب ان سے سوال کرنا ہے. اندلیب صاحبہ اب جواب دیں آپ ان کو, آپ خود دیکھیے. دیکھیں جی, یہ تو میرے خیال ہے اگر آپ وہ 25,000 میں سے 5 صفحے پڑھ لیں, اور آپ نے بالکل صحیح کہا چودھری صاحب کہ مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 2 گھر خریدے ان پیسوں سے, 18 کمپنیاں بنائیں شہباز شریف صاحب نے, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے وایا ان کی بیوی کے, وایا منظور پاپڑ والے کے, یہ تو سارا کچھ سامنے ہے. رائٹ, یہ اگر ٹی وی پہ آ کے شور بچائیں, اس کا مطلب ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ اس نے غلط فیصلہ دیا ہے, اور عدالت نے خود ٹیٹیاں بنا کے مینوفیکچر کر کے لگائی ہیں, تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. عدالت میں جائے, میں تو کب کا کہہ رہی ہوں بھائی, اف یو آر ناٹ ہیپی, آپ کہتے ہیں جی ہمارے وزیر ایسے ہیں, آپ بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ آپ 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, صرف باتیں کر رہے ہیں. آپ کے پاس لاہور ہائی کورٹ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے, آپ پشاور ہائی کورٹ ہے, ہاں آپ جو مرضی کریں. نیب کا ادارہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے نا, کورٹ نہیں انویسٹیگیٹ کرتے. الیکشن کمشن جائے, الیکشن کمیشن سرٹیفائیڈ نہیں, بڑی عدالت میں جائے. مطلب یہ تو وکیل ہیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ وکیل ہو کے مقدمہ ہی فائٹ نہیں کر رہے. ان کے پاس سارے ہمارے وکیلوں کے, ہمارے وزیروں کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں, اور یہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں. بھائی دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ عدالت میں جا کے دعویٰ کریں. طریقہ کار سن لینا, قانونی طریقہ کار کیا ہے اس میں. نواز شریف کو عدالت میں لے کے گئے, آپ جب لے کے آئے عمران خان کو عدالت میں, ان کے اس کے فلیٹ کے پیسوں پہ 1 سال, ایک پائی, ایک ڈاکیومنٹ لنڈن میں 30 سال پہلے کا ان کو لے کے آئے. سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین, صادق اور امین. اگر ان کو اعتراض تھا
تو لے جاتے ہیں ان کو. میں اس پہ عرض کرتا ہوں. مجھے بریک لینے دیں. ناز بلوچ صاحبہ, آپ کے پاس ایک چھوٹا سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں یہ کس طرف جاتے ہو آپ کو نظر آ رہے ہیں. چھوٹے بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناز بلوچ صاحبہ, یہ ویسے یہ ہو کیا رہا ہے اور الٹیمیٹلی 2-3 ماہ بعد پاکستان کہاں ہوگا؟ دیکھیں, ہو یہ رہا ہے کہ حکومت سے کچھ حکومت چل نہیں پا رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا, کابینہ ساری پرویز مشرف کی ہے, وہی پوری کیبنٹ کے ساتھ تبدیلی کا سفر کرنے جو یہ حکومت چلی تھی اس کے اندر 2 سال کے اندر اتنی بری طریقے سے ناکام ہو گئی کہ اب ان کو اپنی پرفارمنس اور ان کی گورننس پہ جب سوال اٹھتے ہیں, جب سوالات اٹھتے ہیں کہ جی احتجاج کی طرف جا رہا ہے پاکستان. دیکھیں, احتجاج تو از دا اونلی وے آؤٹ, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر تو سنوائی نہیں ہوتی. اپوزیشن کے ممبران کے, اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈرز کے جو ہے مائک بند کر دیے جاتے ہیں. خود اسپیکر صاحب بلاول بھٹو کا مائک آن کرتے ہیں اور پھر یوں لیفٹ رائٹ دیکھ کے پھر فوراً مائک بند کر دیتے ہیں. تو اگر ایسا رویہ ہوگا, اگر اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں بھی بولنے تک کی اجازت نہیں دی جائے گی, تو ہم عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں, ہم بھی عوامی نمائندگان ہیں, 65% تو ووٹ ہمیں ملے ہیں, تو ہم اس عوام کو کیا جواب دیں جا کے جو سیلاب میں متاثر ہے, جہاں پہ حکومت نے ان کو پوچھا نہیں. ٹڈی دل پہ ہم نے کہا حکومت نے کچھ نہیں کیا, پھر چینی کے بحران پہ ہم نے کہا حکومت نے کچھ نہیں کیا, پیٹرول کے ایشو کے اوپر آپ دیکھ لیں جو عوامی بنیادی اور غربت, مہنگائی اور جو ڈی ویلیویشن کا اتنا براڈ امپیکٹ پڑا ہے ہر چیز کے اوپر کہ دواؤں سے لے کے ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. جاوید چودھری صاحب, اور یہ سیاست نہیں ہے, یہ حقیقت ہے 2 مہینے بعد پاکستان کہاں ہوگا. دیکھیں, میں چودھری صاحب, بات یہ ہے اب پاکستان کہاں کھڑا ہے. آپ 25 جولائی 2018 کا پاکستان جو پرانا پاکستان ہے وہ سامنے رکھے, آج کا نیا پاکستان 2 سال کے بعد سامنے رکھے, پاکستان کہاں کھڑا ہے. دیکھیں, اس ملک کے معاشی ضابطے کیا ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, اس ملک کے معاشی ضابطے شروع ہوئے لیٹرین کی صفائی سے, انڈے سے, مرغا سے, مرغیوں سے, بینس سے, کٹے سے. 6 کلو دودھ کے بجائے 26 کلو. جرمنی اور جاپان کا سرحد, پتہ نہیں کیا کیا. یہ عجیب ویژن ہے, یہ معاشی ضابطے ہیں ان کے. اور معاشی ضابطہ کیا ہے, ملک میں بنگ کاشت کرنا, ملک میں چرس اور ہیروئن کی فیکٹریاں لگانا, پھر لوگوں کو روزگار دینا. کیوں یہ لوگوں کو قبرستان کا رخ دکھاتے ہیں, کیونکہ سکون تو وہاں ملتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی ویژن نہیں ہے. اب یہ ضابطہ آپ دیکھیں کیسے اصول ہے. کہتے ہیں پیٹرول کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے پیٹرول مہنگا کیا گیا, ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ادویات کو مہنگا کیا گیا. کتنے ایٹم مہنگا کیے گئے, 94 قسم کے ادویات, وہ بھی جو غریب استعمال کرتا ہے, گلے کی, کان کی, آنکھ کی, پیٹ کی درد کی, یہ دستیابی یقینی کے لیے مہنگا کیا. عجیب سا فارمولا. اور پھر کیا کہتے ہیں, چینی کی دستیابی کے لیے چینی کو مہنگا کیا. ویسے یہ بات تو نہیں, پہلی بات ہے ٹھیک, یہ عجیب اصول. آٹے کا بھی یہی صورتحال, عجیب. اور حکومت کس طرح چلا رہے ہیں. کورونا دنیا کے مطابق, پاکستان کے مطابق ایک وبا تھا. اچھا, وزیر اعظم کہاں تھے؟ پوری اپوزیشن لیڈرشپ تشریف فرما تھے, وزیر اعظم نہیں تھا. مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ آیا, میٹنگ ہو رہی ہے, وزیر اعظم نہیں ہے. گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے, لیڈرشپ بیٹھی ہے, وزیر اعظم چپ کے کہیں دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں. اچھا, وہاں پہ ہماری معلومات ہے کہ دوسرے کمرے میں چپ کے بیٹھا کہ وہاں پہ وہ آرمی چیف جہاں وہ پریزنٹ کر رہے تھے تو دوسرے کمرے میں. سعودی آپ کا دوست ملک ہے, سعودی آپ کا دوست ملک ہے, ناراض ہو جاتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف جاتے ہیں. چائنا ناراض ہو جاتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف جاتے ہیں. یو اے ای ناراض ہو جاتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف جاتے ہیں. سب کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اس ملک میں حکومت ہے نہیں, خلا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اب ملک کہاں کھڑا ہے. بھائی ملک کہیں کا بھی نہیں کھڑا ہے, ملک کا بیڑا غرق ہوا. اندلیب صاحب, تبدیلی کے بجائے تباہی آئی. اندلیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو گرفتاریاں صرف میاں شہباز شریف صاحب تک محدود رہیں گی, یا یہ جو شیخ رشید صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ اور بھی بہت سارے اندر جھاڑو پر جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے, یہ جو راتوں کو چھپ چھپ کے جاتے ہیں اور بعد میں پھر اعلان ہوتا ہے کہ جی ہاں 7 تاریخ کو بھی گئے تھے, 10 تاریخ کو بھی گئے تھے, پچھلے سال بھی گئے تھے. یہ جو NRO مانگنے جاتے ہیں, ان کی تو سارے چٹھے کھل گئے ہیں. اب ہوا یہ ہے 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں اس چیز میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے انہوں نے وہ جو نیب کا کہہ رہی ہیں ترمیم نہیں کی, یہ ان کی 34 ترمیم میں
کہ جی یہ کریں ورنہ ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. وہاں سے ریفیوز ہوئے. اس کے بعد زبیر صاحب کو بھیجا, زبیر صاحب کو بھی انہوں نے جھنڈی کرائی. جب وہ سارا کچھ ہو گیا, سال سے مریم چپ بیٹھی تھی, پہلے کیوں نہیں بولی؟ اب آ کے جی کیونکہ سب این آر او ریفیوز ہو گیا, اب آ رہے ہیں جی میں کر رہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ الطاف حسین سے متاثر ہو کے وہاں بیٹھے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں اور چہل قدمی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں لیڈر ہوں, میں یہاں سے بیٹھ کے اپنے ورکرز کو حکم دے رہا ہوں تم اسٹرگل کرو, تم لڑائی کرو, میں عیاشی کروں گا, تم لڑائی کرو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ کہ خاقان عباسی کا پہلے اناؤنس ہوا, پھر احسن اقبال کا اناؤنس ہوا کہ وہ کریں گے پریس کانفرنس. مریم آئی. مریم کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ان دونوں کو جو ہے ان کو سپرسیڈ کرے, کیونکہ بیٹی ہے, یہ بادشاہت ہے, یہ ان کی ساری کے ساری جواب دیں. یہ کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ کیوں پریس کانفرنس کر رہی ہے, کس کیپیسٹی میں, کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا تجربہ ہے, کیا اس کی پارٹی مریم جب باہر نکلتی ہیں اور لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے جس مرضی شہر میں چلی جائیں, یہ لوگوں کی پسند ہے, پارٹی کی نائب صدر ہیں, جب مشکل آئے جلا وطنیاں بھی کاٹیں, ہم ڈیڈ باڈیز بھی باہر سے ریسیو کریں, ہم جنازے بھی ہمیں نہ پڑھنے دیے جائیں. تو یہ جو بات ہے نا, یہ مریم فوبیا کا شکار ہیں, یہ نواز شریف فوبیا کا شکار ہیں. 2 مہینے بعد عمران نیازی آگے آگے ہوگا, ہم پیچھے پیچھے ہوں گے اور یہ شاید ملک چھوڑ کے بھاگ جائے. چوہدری صاحب یہ میری بات نوٹ کر لیں. اور یہ جو میاں صاحب کو آنا پڑے گا سر پاکستان, میاں صاحب علاج کروا کے آئیں گے, لازمی آئیں گے. اور یہ جو نیب کی بات کر رہی تھی نا, میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ ایک موضوع پاکستانی کی درخواست صاحب کو لے کر آئیں اگر واقعی آپ کو انقلاب لانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.